अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अभी आप सो के उठें, बस मुँह शुद्ध धोएँ और बैठ जाएँ क्योंकि आपके सामने एक ऐसी खबर आए जिसका इंतज़ार शायद आप बड़ी देर से कर रहे हों। एक सियासी वर्कर, एक जमहूरियत पसंद वर्कर, मैं कभी भी किसी सियासी शख्स को, सियासी लीडर को गिरफ्तार होते देखकर खुश नहीं होऊँगा। लेकिन माफ़ी से के साथ यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो शख्स आज गिरफ्तार हुआ है, वो सियासतदान नहीं था। वो एक लुटेरा था, वारदातिया था, जो वारदात डालने के लिए आया था और पाकिस्तान पर इतनी बड़ी वारदात डाल के गया कि चलते मुल्क को वो जिस नहज पर लाकर छोड़ कर गया था, उसको फिर वापस उसी डगर पर लाने के लिए शायद मुझे, आपको, कौम के एक-एक बच्चे को कौन-कौन सी और क्या-क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये मैं और सुबह-शाम आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मेरे ख्याल में एक एक शख्स जो है ना, गरूर का पहाड़ था। इसको था कि अपने इक़्तिदार में रहने का इतना यकीन था कि शायद 100 साल तक इमरान खान ही इक़्तिदार में रहेगा। शायद वो प्लान भी उन्होंने बनाया हुआ था कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान सदर, इमरान खान सदर, इमरान खान चीफ एग्ज़ेक्युटिव, इमरान खान आई डोंट नो क्या। इमरान खान साहब ने अपने मरने के आखिरी दिन तक इक़्तिदार में रहने की सारी प्लानिंग बनाई हुई थी। खुलेआम चोरियां कर रहा था, मुल्क लूट रहे थे, मनमानियां कर रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और सबसे बड़ी बात, अपने मुखालफिन की पगड़ियां उछाल रहे थे। किसी की इज्जत इमरान खान साहब से महफूज नहीं थी। कोई भी इमरान खान के शर से महफूज नहीं था। इमरान खान जिस कुर्सी पर इमरान खान को बैठाया गया था, जिसको वो दावा करते थे कि अवाम के वोटों और अपनी 22 साल मेहनत से बैठे हैं, ऐसा हरगिज नहीं था। वो बिठाने वालों को भी आंखें दिखा रहा था और जो उसके मुखालफिन थे, उनको हर रोज रात सोने से पहले प्लानिंग करके सोता था कि सुबह किसको जेल में डालना है। शायद ये मकाफात अमल है कि आज इमरान खान जिन मुखालफों के लिए नेक्स्ट स्टॉप टू अडियाला गाने गवाया करता था, आज वो गाना इमरान खान पर ही शायद मतलब फिट हो रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप टू अडियाला। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। इक़्तिदार पर किसी का कब्जा नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और सदा इक़्तिदार, सदा अरूज सिर्फ और सिर्फ मेरे सोने रब को है, सोने रब की ज़ात को है। किसी भी इंसान को ऐसा अरूज नहीं है जिसमें ज़वाल ना हो। और आज इमरान खान जो हैं, वो भी मेरे ख्याल में उसी का इमरान खान क्या फ़िरौन से बड़ा तो नहीं था, जिसके ज़ेरे साया पूरे-पूरे पता नहीं कितने मुल्क और वो अपनी लहदा दुनिया बिठा के, लहदा खुदा बन के और पता नहीं क्या-क्या कर बैठा था। लेकिन उसका अंजाम भी आपके सामने था और आज इमरान खान का अंजाम भी आपके सामने है। इमरान खान को बाकायदा तौर पर सजा सुना दी गई है, जिससे इमरान खान सुबह शाम भाग रहे थे, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, लेकिन आखिरकार इमरान खान पकड़ा गया। आखिर इमरान खान को अ, सजा तोशाखाना में सुनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा जो ये समझ से बाहर है। ये सजा तो ये होनी चाहिए कि अगर उस पर साबित हो गया कि उसने चोरी की है, तो चोरी का सारा सामान जो भी हुकूमत पाकिस्तान को वापस दिलाना चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए कि जितना नुकसान इमरान खान साहब ने मुल्क का किया है इस केस में, वो का तमाम इमरान खान की जायदाद बेचकर पाकिस्तान की हुकूमत को देना चाहिए। पाकिस्तान के टैक्स पेयर को वो मिलना चाहिए क्योंकि यही इमरान खान कहता था, यही इमरान खान करना चाहता था, यही इमरान खान का ख्वाब था कि जिन्होंने मुल्क लूटा है, उनकी दौलत वापस बेच कर लाकर कौम के कदमों में डाली जाए। तो आज होना तो यही चाहिए था, लेकिन शायद आगे जाके किसी को ये समझ आए, अकल आए कि इमरान खान ने जो नुकसान किया है, वो इमरान खान से ही पूरा करना चाहिए। इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। जज ने वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किए, जिसके बाद ये वारंट बजरिया फैक्स लाहौर पहुंचे, जिसके बाद इमरान खान को ज़मान पार्क में सख्त सिक्योरिटी से गिरफ्तार किया। वाकफान हाल बताते हैं, पुलिस जब ज़मान पार्क पहुंची तो एक भी रुकन ज़मान पार्क मौजूद नहीं था। इमरान खान को जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया क्योंकि मसूफ मुजाहमत कर रहे थे। गिरेबान से पकड़ने की भी खबरें हैं, जो नहीं होनी चाहिए किसी भी सियासतदान के लिए। इमरान खान क्योंकि सियासतदान नहीं है, एक वारदातिया था, एक लुटेरा था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने रूप धारा हुआ था सियासतदान का, मैं बिल्कुल भी इस बात पे खुश ना हूं ना हो सकता हूं कि किसी भी सियासतदान को पुलिस गिरेबान से पकड़कर गाड़ी में फेंक के जेल में फांके, ठीक गिरफ्तार करे, मुजाहमत कर रहा है, तो भी एक एक साबिक वजीर आजम लफज इमरान खान के साथ लगता है। वो नाजायज लफज है, वो जायज लफज है, वो बहस नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा रहा है, तो अगर उसे गिरेबान से पकड़ कर
اندر ڈالنے کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں اس میں سچائی ہے، تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال سزا سنانے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ آج فیصلہ نہ ہو، نہ اس کے وکیل عدالت میں گئے، نہ انہوں نے کیس لڑا. عمران خان کے وکلا نے ایکچولی کیس لڑا ہی نہیں ہے. عمران خان کے وکلا کی ایک ہی کوشش تھی کہ کیس جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جا سکے. صبح 8 بجے عمران خان کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے. جج نے 11 بجے کا وقت دیا، تب بھی کوئی نہ آیا. پھر 12 بجے کا وقت دیا گیا. 12 بجے جج نے محفوظ کیا فیصلہ، 12:30 بجے سنا دیا گیا. عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے یہ حکم آ جائے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اور جس جج کے پاس چل رہا ہے، جس کے خلاف فیس بک پر پوسٹیں، جس کے فیس بک کے فیک اکاؤنٹس پوسٹیں، یہ سارا کچھ کیا گیا، کسی بھی طرح سے اس جج سے یہ کیس ہٹا دیا جائے، کسی اور جج کے حوالے کر دیا جائے جو کم از کم 90% یوتھیا ہو. اگر وہ یوتھیا نہ بھی ہو، وہ ایک ایماندار جج ہو، تو اس کی بیگم جو ہے نا وہ کم از کم یوتھیا ضرور ہو. اور اگر اس کی بیگم بھی یوتھیا نہ ہو تو دی وڈی بہن بھی یوتھیا ہو سکتی ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی یوتھیا نہ ہو تو اس کی ماں یا ساس جو ہے وہ پرانی عمران خان کی کرش والی ہو، تاکہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو سہولت مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جج دلاور ہمایوں نے ثابت کر دیا کہ لاکھ آپ اس ادارے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور اس ادارے نے ثابت کیا کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور پاکستان کا سب سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والا ادارہ اس وقت عدلیہ تھی. لیکن عدلیہ سے ایک بہادر جج نے آج یہ فیصلہ سنا کر میرے خیال ہے پورے ادارے کی تھوڑی بہت جو ہے وہ لاج رکھ لی ہے. فیصلہ رکوانے کے لیے خواجہ حارث کے کلرک کو اغوا کر لیا گیا. اب دیکھیں، اندازہ کریں ذرا، خواجہ حارث صاحب کے جو کلرک تھے ان کو اغوا کر لیا گیا. باریک واردات ڈالنے میں یہ ہمیشہ ماہر ہے. عمران خان نے اپنے وکیل کا کلرک اس لیے غائب کرایا کہ کل جب فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گے تو کہا جائے گا خواجہ حارث کی تمام فائلیں کلرک کے پاس تھی، دلائل ہم کیسے دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بہانہ بنانا تھا نا جی، کہ جو ہمارا جو کلرک ہے خواجہ صاحب کا، ساری فائلیں اس کے پاس ہے اور اس کو حکومت نے اٹھا لیا، ایجنسیوں نے اٹھا لیا. کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی رنگ بازی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کر دی. ہائی کورٹ نے آرڈر چیلنج کر دیا جس پر ڈائری نمبر لگ گیا تھا. لیکن اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی. اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ ہی جانا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بابا جانی بیٹھے ہیں وہ اب کچھ نہیں کر سکیں گے. مجھے ویسے بھی لگتا ہے کہ بابا جانی کا 1 مہینہ رہ گیا اور وہ اس 1 مہینے میں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے جس سے ان کو آنے والے وقت کے لیے کچھ مشکلات پیش آئیں. کیونکہ ظاہر ہے بابا جانی نے اس ملک میں رہنا ہے، اور اگر اس ملک میں رہنا بندیال بابا جانی نے، تو وہ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں گے کہ جنی تو یاشی کٹلی ہے، اس تو بعد تینوں اگر یاشی میسر نہ آئی تو پھر عمران خان سانو دینی کوئی نہیں. تے ادھر چھتر پہنے بڑے نے، اس واسطے چپ کر کے بہ جا. جو ہونا سی، جو میں کر سکتا میں کہتا ہوں، میں کو کچھ نہیں کر سکتا. عمران خان کو سزا کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. عدالت پر منحصر ہے کہ وہ سزا معطل کرتی ہے یا پھر سزا کے ساتھ ہی اپیل پر دلائل سنتی ہے. یعنی اب پھر سے سپریم کورٹ کے دروازے بند، ریلیف نہیں مل سکے گا. عمران خان صادق اور امین بھی نہیں رہا، یعنی لیول پلیننگ سے معاملہ آگے جا چکا ہے. دوستو، صادق اور امین میرے خیال میں جن کے نام عمران خان نے استعمال کیے، صادق اور امین جس کے لیے لفظ لگتا ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ لفظ صرف اور صرف ایک ہی انسان کے لیے تھا، اور وہ انسان اس دنیا کی تمام، اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ عزت والا، رسپیکٹ والا تھا. میرے اور آپ کے ایمان کے مطابق یہ پوری دنیا بنائی ہی رب نے اس انسان کے لیے تھی جس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا صادق اور امین. عمران خان صاحب نے یہ لفظ خود میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس، اپنے لیے استعمال کیا اور بھگتنا پڑے گا. دوسرا، عمران خان صاحب نے جو ریاست مدینہ اور جو مطلب اسلام کو اپنے ہر حق میں استعمال کرنے کے لیے کہا، تو خدا بھی تو دیکھ رہا ہوگا، خدا بھی کو تو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شخص جو زمین پر فرعون بیٹھا ہے اور میرا ہی نام اور میرے ہی نام کے ساتھ کھیل رہا ہے، میرے ہی نام کو لگا کر لوگوں کے ساتھ یہ دھوکے فراڈ کر رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ، یہ سب کچھ ہو گیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جتنی تیزی سے کوئی آتا ہے اتنی ہی تیزی سے کوئی جاتا ہے. عمران خان کو رب نے عزت اور موقع دیا تھا، وہ چاہتا تو بہت کچھ کرتا تھا اس ملک کے لیے، لیکن وہ نہ کر سکا. اس نے بہت کچھ کرنے کے بجائے اس ملک کے سیاست دانوں پر زمین تنگ کی، اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چوریاں کی جس کے بارے میں کم از کم آپ اور میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے ایک بڑے ہی قریبی ساتھی لندن میں، جو کہ میاں صاحب کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. میں ان کا اگر نام لوں تو شاید مناسب نہ ہو، لیکن میں ان کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ یو کے کے وہ یو کے پارٹی کے ہیڈ ہے.
تو ایک دفعہ ان سے بیٹھے لاہور میں ملاقات ہو رہی، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یار قیادت کے آپ بہت زیادہ نزدیک ہونا تو یہ بھی سم ٹائم آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا غلط کام کرنا بھی چاہیں جو کہ بہت بڑا غلط نہ ہو، لیکن آپ سے اس کو فائدہ ہو رہا تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اگر خدا نہ کرے کسی جگہ پر قائد کو پتہ لگے کہ یار آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں نظریں نہ ملا سکوں گا، میں نظریں اٹھا نہ سکوں گا، حالانکہ وہ کام بھی اتنا کوئی غلط نہ ہو، مجھے اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہو، لیکن کہیں مجھے قائد نہ یہ کہہ دے کہ یار یہ تم نے کرنا تھا تو مجھ سے ہی کرتے، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیتے. تو اس ڈر سے وہ بندہ غلط کام نہ کرے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب وہ چوریاں کر رہے ہیں، وہ چوریاں کر رہے ہیں جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے گھر والے، اس کی بیوی، مطلب مال غنیمت بھی اس طرح لوٹا جاتا جس طرح عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کا لوٹا. کل بھی دوستوں سے بحث ہو رہی تھی، تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد، تھوڑی سی مزاحمت کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے. ان کا موقف تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ عمران خان تبدیلی لانے آیا ہے، عمران خان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج کرنے آیا، لیکن عمران خان کو یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا قد کاٹ ان چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بہت بڑا تھا. ان کی بات ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لی جائے تو اس بات کا وہ جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے یہ کام کیا ہے. لیکن اب اصل جو معاملے ہیں وہ بھی آنے ہیں. خیر، عمران خان صاحب کی گرفتاری پر خوش اس لیے نہیں ہوا جا سکتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں محمد سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں. اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن مرے تو خوشی بھی نہ کریے، اپنے ہمیں ٹر جانا. عمران خان صاحب آج گرفتار ہوئے. آج سے کچھ سال پہلے، 5 سال پہلے جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، ان کو سزا ہوئی، جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ ان پر تاحیات پابندی لگا دی گئی، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا گیا. آج یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ عمران خان اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا غلہ سفر آسان فرمائے، کیونکہ ابھی تک وہ دنیا میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جو ہیں وہ اب بڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہمت اور حوصلہ دے. جس طرح انہوں نے دوسروں کو جیلوں میں ڈالا، آج خود وہ جیل میں ہیں. اللہ ان کو استقامت دے، اپنی دعا کے بغیر وہ عرصہ گزار سکے جتنا بھی ہے. اچھا جی، ادھر مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ بڑی خبر ہے جی. کچھ اس کو ٹویسٹ کر کے چلایا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا ہے، لیکن اگر یہ مؤخر کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ایک آدھ دن میں آپ کو اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ظاہر ہے جب فیصلے ہوں گے تبھی اس پر بات کریں گے. لیکن فی الحال عمران خان صاحب، آپ کو آپ کی نئی رہائش مبارک ہو. جو آپ نے بویا تھا وہی آپ کاٹیں گے. ہماری تو بس اب خوش، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خوش ہو کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے جو بویا وہ عمران خان صاحب نے کاٹ لیا، اور اس کے جو اس کے لیے جان دینا چاہتے تھے، جن کی وہ ریڈ لائن تھا، وہ آج کوئی کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو تنہا کیا، خود اپنی حرکتوں سے تنہا کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں. جانے سے پہلے یہی گزارش ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی خوشی میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور عمران خان کی گرفتاری پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا عمران خان کی گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے؟ کیا عمران خان کو واقعی گرفتار ہونا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے فیس بک اور یوٹیوب پر بتائیے. خیال رکھیں، اجازت دیں. خدا حافظ.